Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. तसव्वुर करें कि रात का पिछला पहर है, कमरे में बिल्कुल मुकम्मल अंधेरा है और सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन की नीली रोशनी चेहरे पर पड़ रही है। एक बहुत ही पुरस्कार सा मंजर है ये। बिल्कुल। और अचानक स्क्रीन पर एक आम सा लिंक खुलता है और सामने कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसकी बज़ाहिर कोई मंतकी तशरीह नहीं होती। मतलब इंटरनेट की दुनिया बिल्कुल ऐसी ही है ना। हाँ, एक न खत्म होने वाली भूल भुलैया। बिल्कुल, एक ऐसी भूल भुलैया जो अजीबो गरीब राजों से भरी पड़ी है। कुछ राज हमें खौफजदा करते हैं और कुछ हमारे तजस्सुस को इस हद तक बढ़ा देते हैं कि नींद ही उड़ जाती है। सही बात है। तो आज के इस तफसीली जायजे में हम बस इन्हीं चीज़ों को खंगाल रहे हैं। रेडिट के पुराने थ्रेड्स हों, साइबर सिक्योरिटी की रिपोर्ट्स या इंटरनेट आर्काइव्स, हमारा मकसद सिर्फ डरावनी कहानियां सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आखिर ये डिजिटल राज इंसानी जहन को इतना ताकतवर तरीके से हैक कैसे कर लेते हैं। और देखें, इस हैक को समझने के लिए ना हमें एक खास नफ्सियाती जाविये की ज़रूरत है। मतलब इंसानी जहन मालूमात को किस तरह कबूल करता है। इसके लिए समीर अबड़ो का कहानी सुनाने का जो 3A उसूल है ना, यानी 3A फ्रेमवर्क, वो एक बेहतरीन पैमाना है। 3A उसूल? मतलब इसमें कौन कौन से ए शामिल हैं? हाँ, इसमें 3 बुनियादी अनासर हैं। पहला है ऑथेंटिसिटी, यानी असलियत। दूसरा है एड अ ट्विस्ट, यानी कहानी में कोई नया या गैर मुतवक्का मोड़ लाना। और तीसरा है एम एट राइट, यानी अपने पैगाम के लिए बिल्कुल दुरुस्त हदफ का इंतखाब करना। अच्छा। अगर हम ये समझना चाहते हैं कि ये इंटरनेट मिस्ट्रीज इतनी मशहूर क्यों हुई, तो हमें इन्हें उसी 3A की ऐनक से देखना होगा। लेकिन ये 3A उसूल सुनने में तो किसी मार्केटिंग की तकनीक जैसा लग रहा है। मतलब इसकी कोई ऐसी आसान सी मिसाल है क्या जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हो? मुझे समझना है कि ये दिमाग पर काम कैसे करता है। बिल्कुल, है ना। हम समीर अबरो की ही दी गई एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें कैरन नाम की एक लड़की है। वो एक बहुत अहम मीटिंग के लिए तैयार हो रही है और अचानक उसकी शर्ट पर कॉफी गिर जाती है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, तो वो घबराहट में करीबी स्टोर पर भागती है। जल्दी में उसे एक टॉप मिल जाता है जो उसे बिल्कुल फिट आ जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो टॉप पहनते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। अच्छा, मुस्कुराहट क्यों? यही तो बात है। जब वो ये कहानी अपने दोस्तों को सुनाती है तो वो फौरन मुस्कुराहट की वजह नहीं बताती। वो सस्पेंस बनाती है और आखिर में कहती है कि जब मैं टॉप ढूंढ रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि जो साइज मैं अपना समझ रही थी वो अब मुझे बहुत खुला था। मुझे एक छोटे साइज का टॉप लेना पड़ा। अरे वाह, जिसका मतलब है कि उसने अपना वजन कम कर लिया है। बिल्कुल। तो उसने एक आम से हादसे को एक कामयाबी की कहानी में बदल दिया। सही, लेकिन इसमें वो 3A कहाँ छुपे हैं? अब गौर करें, पहली चीज असलियत। मीटिंग से पहले काफी गिरने का वाकया बहुत आम और हकीकी महसूस होता है। दिमाग फौरन उस पर यकीन कर लेता है। दूसरी चीज नया मोड़। मतलब नई शर्ट मिलना अहम नहीं था, साइज का छोटा होना असल सरप्राइज था जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। हाँ, ये तो है। और तीसरा, तीसरा है दुरुस्त हदफ। उसकी दोस्तें जिन्हें वजन कम करने के तरीकों और डाइटिंग वगैरह में वैसे ही बहुत दिलचस्पी होती है। तो हम आज यही जानेंगे कि किस तरह इंटरनेट के पेचीदा राज इन्हीं 3 उसूलों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर कोई झूठ भी बोल रहा हो लेकिन उसमें असलियत का रंग भर दे तो वो सच लगने लगता है। 100%। यही कहानी सुनाने का पहला उसूल है। हकीकत और अफसाने के दरमियान की ये धुंधली लकीर वाकई इंसान को खौफ में मुब्तला कर देती है। मुझे याद आ रहा है, इसकी एक बेहतरीन मिसाल रेडिट के आर नो स्लीप फोरम की एक मशहूर कहानी है जिसका उन्वान था ए स्टोरी टू स्केयर माई सन। बहुत मुख्तलिफ था। उसने सीधा नफ्सियात के साथ खेला। बिल्कुल। होता कुछ यूं है कि एक अकेला बाप अपने बेटे को इंटरनेट के खतरात बताने के लिए ना एक कहानी सुनाता है। बेटा लैपटॉप पर पब्लिक सर्वर में माइनक्राफ्ट खेल रहा होता है। हाँ, वो माइनक्राफ्ट वाला पहलू बहुत अहम है उसमें। हाँ, तो बाप कहानी शुरू करता है कि कोल्बी नामी एक बच्चा इंटरनेट पर हेल्पर 23 नामी शख्स से दोस्ती कर लेता है। खेली खेल में वो उसे अपने घर का पता दे देता है। फिर रात के वक्त कोल्बी के वालिदैन अजीब सी आवाजों में उससे बात करते हैं और पता चलता है कि उस हेल्पर ने उसके वालिदैन को मार दिया है। बहुत भयानक। फिर वो कातिल कोल्बी को भी मारने लगता है कि अचानक
اسے دوسرے کمرے سے ایک چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ قاتل اس بچے کو دیکھ کر رک جاتا ہے، اسے گود میں لیتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اسے اپنے بچے کے طور پر پالے گا اور اس کا نام ولیم رکھتا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جو واقعی سننے والے کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ حقیقی دنیا میں وہ بیٹا جو یہ کہانی سن رہا تھا گھبرا کر کہتا ہے، لیکن ڈیڈ میرا نام ولیم ہے۔ آف! اور باپ اسے دیکھ کر ایک آنکھ مارتا ہے، مطلب ونک کرتا ہے اور کہتا ہے بالکل بیٹا، تمہارا نام ولیم ہے، اور وہ بچہ روتا ہوا اوپر اپنے کمرے میں بھاگ جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ لوگ اس کہانی سے اتنے خوفزدہ کیوں ہوئے؟ آخر یہ صرف ایک کہانی ہی تو تھی، ایک ایسے فورم پر جو ہے ہی فکشن کے لیے۔ دیکھیں، اس کی وجہ اس کہانی کا وہی اصلیت والا عنصر ہے۔ مصنف نے صرف ایک کلائمیکس نہیں لکھا، بلکہ اس نے ان تفصیلات کا سہارا لیا جو ہمارے دماغ کو حقیقت لگتی ہیں۔ جیسے ایک سنگل ڈیڈ کا مائنکرافٹ کی تکنیکی باریکیوں کو جاننا، پبلک سرورز پر بچوں کا اجنبیوں سے بات کرنا، حتیٰ کہ واشنگ مشین کی آواز کا ذکر۔ یہ وہ روزمرہ کی تفصیلات ہیں جو ہمارے دماغ کے اس حصے کو خاموش کر دیتی ہیں جو افسانے اور حقیقت میں فرق کرتا ہے۔ صحیح۔ اور جب دماغ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سچ مان لیتا ہے تو پھر وہ کلائمیکس ایک حقیقی خوف پیدا کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ بات لاجیکل لگتی ہے، لیکن انٹرنیٹ پر تو بعض اوقات حقیقت اتنی عجیب ہوتی ہے کہ وہ خود افسانہ لگتی ہے، جیسے کسی ڈیجیٹل دنیا کے نشانات کا حقیقی دنیا کے جرائم سے مل جانا۔ اور اس کی ایک بہت بڑی مثال وہ لیک سٹی کوائٹ پلیس کا واقعہ ہے۔ ہاں، لیک سٹی کوائٹ پلیس۔ وہ کہانی انٹرنیٹ ہسٹری کے ان چند واقعات میں سے ہے جہاں آن لائن دنیا کا سیدھا تصادم بین الاقوامی جرائم سے ہوا۔ بالکل، لیکن اس معاملے میں اصلیت کا لبادہ کچھ زیادہ ہی گہرا تھا۔ جی، یہ معاملہ ریڈٹ پر ہی شروع ہوا تھا، جب ریلیجن آف پیس کے نام سے ایک صارف جسے لوگ مائلو کہتے تھے اچانک انتقال کر گیا۔ مائلو کی سابقہ پوسٹ سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک پرانا تجربہ کار سابق فوجی ہے۔ اس کی موت کے بعد ایک اور صارف نے اس کی یاد میں ایک تصویر پوسٹ کی، اور بس وہیں سے سارا کھیل شروع ہوا۔ جب لوگوں نے اس تصویر کا بغور جائزہ لیا تو اس کے HTML کوڈ میں ایک خفیہ پیغام چھپا تھا۔ ایک منٹ، ذرا رکیں۔ ایک عام تصویر کے HTML کوڈ میں پیغام؟ مطلب لوگ تو صرف تصویر دیکھتے ہیں، کسی کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ تصویر کے پیچھے موجود کوڈ کو جا کر چیک کرے؟ کیا یہ کچھ زیادہ ہی اتفاق نہیں لگتا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، HTML وہ بنیادی زبان ہے جس سے کوئی بھی ویب پیج بنتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی تھیٹر کے سٹیج کے پیچھے جا کر دیکھنا۔ اسکرین پر تو آپ کو صرف تصویر نظر آ رہی ہے، لیکن براؤزر جو ہدایات پڑھ رہا ہوتا ہے اسے سورس کوڈ کہتے ہیں۔ اچھا۔ اور انٹرنیٹ پر کچھ متجسس لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر غیر معمولی چیز کے سورس کوڈ کو دیکھتے ہیں۔ تو جب انہوں نے اس تصویر کے کوڈ کو دیکھا تو وہاں ایک اور ویب سائٹ کا لنک موجود تھا جو عام سرچ انجنز پر نہیں ملتی تھی۔ اور وہ خفیہ ویب سائٹ تو ایک بالکل الگ ہی دنیا تھی۔ میں نے پڑھا ہے کہ وہاں مبینہ طور پر کرائے کے قاتلوں یعنی ہٹمنز کی نوکریاں بانٹی جا رہی تھیں۔ جی بالکل، اور وہاں استعمال ہونے والی زبان بالکل فوجیوں جیسی تھی، جیسے کسی خفیہ مشن کی منصوبہ بندی ہو رہی ہو۔ ہاں، لیکن جس چیز نے اس پوری کہانی کو اصلیت کے عروج پر پہنچایا وہ ایک خاص تاریخ کا ذکر تھا۔ اس فورم پر ایک پارٹی کا حوالہ دیا گیا تھا جو دبئی میں ہونے والی تھی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک مبہم سی کہانی نے عالمی خبروں میں جگہ بنا لی۔ اس خفیہ فورم پر بتائی گئی دبئی والی پارٹی کی تاریخ حقیقی دنیا میں حماس کے رہنما محمود المبہو کے دبئی کے ایک ہوٹل میں ہونے والے قتل کی تاریخ سے ہولناک حد تک ملتی جلتی تھی۔ کیا واقعی؟ جی ہاں، اس قتل کے بارے میں تفتیش کاروں کا ماننا تھا کہ یہ کام موساد یا کسی اور انتہائی پیشہ ور خفیہ ایجنسی کے قاتلوں کا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا وہ پوشیدہ فورم واقعی کوئی خفیہ فوجی تنظیم تھی؟ لاش کرنے جیسا ہو۔ لیکن اس شیشے کو ہر روز لاکھوں لوگ چھو کر گزرتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا نشان حقیقی مجرم کا ہے اور کون سا محض کسی تماشائی کا۔ بہت خوبصورت تشبیہ دی ہے آپ نے۔ شکریہ۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ محض چند نوجوانوں کا کوئی رول پلے ڈرامہ ہو اور دبئی والے واقعے کی تاریخ محض ایک اتفاق ہو، یا انہوں نے خبروں سے دیکھ کر اپنے ڈرامے میں شامل کر لی ہو؟ یہ بالکل ممکن ہے اور کئی ماہرین کا یہی ماننا ہے، لیکن اصلیت کا اصول یہی تو ہے۔
اگر یہ محض ایک جھوٹا ڈرامہ تھا تو اسے اتنی مہارت اور ٹیکنیکی باریکی سے رچایا گیا کہ وہ حقیقی نظر آئے۔ صحیح۔ تو 3A اصول کا پہلا حصہ تو یہاں مکمل نظر آتا ہے، لیکن کسی بھی راز کو دیر تک زندہ رکھنے کے لیے صرف اصلیت کافی نہیں ہوتی، ہمیں دوسرے اصول کی طرف جانا ہوگا، ایڈ اے ٹوسٹ، یعنی نیا موڑ لانا۔ 2015 میں یوٹیوب پر ایک چینل تھا اوبسکیور ہارر کارنر۔ انہوں نے سیڈ سیٹن نامی گیم کی ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کیں، جو بظاہر ڈیپ ویب سے ملا تھا۔ بالکل، اور اس کی ویڈیوز بہت ہی عجیب اور ڈراؤنی تھیں۔ آپ ایک اندھیرے راہداری میں چلتے ہیں، پیچھے سے چارلز مینسن جیسے بدنام زمانہ قاتلوں کی آوازیں آتی ہیں، پرانے گانے الٹے چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر اچانک سکرین پر عجیب و غریب تصاویر فلیش ہوتی ہیں۔ یہاں تک تو یہ ایک عام انڈی ہارر گیم کی کہانی لگتی ہے جو شاید کسی نے یوٹیوب پر ویوز حاصل کرنے کے لیے بنائی تھی۔ لوگ اسے دیکھ رہے تھے اور ڈر رہے تھے، لیکن پھر وہ موڑ آیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ ہاں، وہ فارچون والا واقعہ نا؟ جی، فارچون جیسے گمنام فورم پر کسی نے اس گیم کا ایک ڈاؤن لوڈ لنک شیئر کر دیا۔ لوگوں نے تجسس میں آ کر اسے ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کیا، لیکن یہ یوٹیوب والی ویڈیو والا اصل گیم نہیں تھا، یہ اس کا ایک کلون ورژن تھا۔ یہ کلون والا حصہ ذرا تصیف ہے سمجھائیں، مطلب ایک گیم کے کلون سے کیا مراد ہے اور یہ اتنا خطرناک کیسے ہو گیا؟ دیکھیں، کلون کا مطلب ہے کہ کسی نامعلوم شخص نے اصل گیم کی بالکل ہو کاپی بنائی، لیکن اس کے اندر کے کوڈ کو تبدیل کر دیا۔ اس نے اس گیم کے اندر میل ویئر یعنی خطرناک وائرس چھپا دیا۔ اچھا۔ جب لوگوں نے اسے چلایا تو اس میل ویئر نے صرف ان کے سسٹمز کو ہی خراب نہیں کیا، بلکہ اس نے زبردستی ان کے کمپیوٹرز پر ایسی غیر قانونی تصاویر ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دیں جنہیں رکھنا بھی جرم ہے۔ ان میں مسخ شدہ لاشوں اور بچوں کے ساتھ زیادتی کی حقیقی تصاویر شامل تھیں۔ او مائی گاڈ! تو اس کا مطلب ہے کہ ایک لمحے میں ایک آن لائن ڈراونی کہانی ایک حقیقی قانونی اور نفسیاتی خطرے میں بدل گئی۔ کسی نے یوٹیوب کی اس سنسنی خیز کہانی کا فائدہ اٹھایا اور اسے ایک بھیانک جال میں تبدیل کر دیا۔ بالکل، جس نے بھی وہ کلون بنایا اس نے لوگوں کے تجسس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ لیکن کیا یہ پتہ چل سکا کہ یہ سب کس نے؟ کیا اصل یوٹیوب والے نے ہی شہرت کے لیے یہ سب کیا یا کوئی اور ہیکر تھا؟ یہ سوال آج بھی جواب طلب ہے، اور یہی وہ موڑ تھا جس نے تفتیش کرنے والوں کو بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ اس گیم کی تفتیش کرنا ہی بذات خود ایک جرم بن گیا تھا۔ واقعی موڑ صرف یہ نہیں تھا کہ گیم خطرناک تھا، بلکہ موڑ یہ تھا کہ یہ انٹرنیٹ کے اس تاریک حصے کی ایک جھلک تھی جہاں گمنامی کا فائدہ اٹھا کر لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور نیا موڑ ہمیں یوٹیوب کے ایک اور پراسرار چینل پر نظر آتا ہے جس کا نام تھا انفیوریبل سیمی سرکل۔ اس چینل کا سلوک اتنا عجیب تھا کہ اس نے پوری انٹرنیٹ کمیونٹی کو چکرا کر رکھ دیا۔ ہاں، اس چینل نے تو واقعی سب کو الجھا دیا تھا۔ جی، اس نے 1 یا 2 نہیں بلکہ 70,000 سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کی، اور ہر ویڈیو صرف 5 سیکنڈ کی تھی۔ ان پر علم نجوم کا ایک خاص نشان بنا ہوتا تھا۔ ویڈیوز میں بظاہر کچھ نہیں تھا، بس کچھ رنگ، کچھ بے ترتیب لکیریں اور عجیب سی بگڑی ہوئی آوازیں۔ بالکل، ایک عام نظر سے دیکھنے پر یہ کسی سافٹ ویئر کے خراب ہونے کا نتیجہ لگتا ہے، لیکن جب انٹرنیٹ کمیونٹی نے ان ویڈیوز کا گہرا تکنیکی تجزیہ کیا تو انہیں ایک حیران کن موڑ ملا۔ وہ 3D تصاویر والا؟ جی، ویڈیو دراصل کئی ساکت تصویروں سے مل کر بنتی ہے جنہیں فریمز کہا جاتا ہے۔ تفتیش کاروں نے ان 70,000 ویڈیوز کے ایک ایک فریم کو الگ کیا اور انہیں ایک خاص ترتیب سے آپس میں جوڑا، تو پتہ چلا کہ وہ مل کر بڑی 3D تصویریں بناتی ہیں۔ ارے واہ! وہ محض بے ترتیب ویڈیوز نہیں تھی، وہ ایک بہت بڑی بصری پہیلی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے۔ اور صرف بصری پہیلی نہیں، آڈیو میں بھی ایک موڑ تھا۔ جب ان ویڈیوز کی آڈیو کو اسپیکٹروگرام کے ذریعے دیکھا گیا، یعنی آڈیو فریکوینسی کی بصری شکل، تو اس میں 1922 کا ایک پرانا گانا ہومز کے چھپا ہوا ملا۔ یہ واقعی ایسا موڑ تھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اور کچھ سائبر سیکیورٹی ماہرین کا تو یہ بھی ماننا تھا کہ یہ کوئی آرٹ پروجیکٹ نہیں تھا، بلکہ اینڈرائیڈ فونز کے سٹیج فرائٹ نامی وائرس کو ٹیسٹ کرنے کا ایک طریقہ تھا۔
کیونکہ یہ ویڈیوز اینڈرائڈ سسٹمز کے پروسیسنگ کے طریقے کا فائدہ اٹھا سکتی تھیں۔ بالکل، لیکن میں یہاں ایک سوال اٹھانا چاہتی ہوں۔ میں ذرا شکی مزاج ہو رہی ہوں اس معاملے میں۔ کیا ہم انسان خود ہی اندھیرے میں شکلیں تو نہیں تلاش کر رہے، جیسے ہمیں اکثر بادلوں میں چہرے نظر آنے لگتے ہیں، جسے سائنس میں ایپیفینیا کہتے ہیں؟ دلچسپ نقطہ ہے۔ کیا واقعی اس انسیوریبل سیمی سرکل کے پیچھے کوئی باقاعدہ مقصد تھا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ محض ایک ٹوٹی ہوئی مشین یا کوئی بے ترتیب اسکرپٹ ہو جو آٹومیٹک طریقے سے کچرا ڈیٹا پھینک رہا ہو اور ہم اپنی طرف سے فریمز کو جوڑ جوڑ کر اس میں مطلب نکال رہے ہوں۔ دیکھیں، آپ کی تنقید بہت حد تک جائز ہے۔ انسانی دماغ پیٹرن تلاش کرنے کا عادی ہے، اور بعض اوقات ہم وہاں بھی مطلب نکال لیتے ہیں جہاں کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن کیا؟ جب بات فریمز کو جوڑ کر ایک واضح 3D تصویر بننے اور ایک مخصوص پرانے گانے کی ہو، تو پھر یہ محض کوئی اتفاق نہیں لگتا۔ کوئی نہ کوئی ارادہ وہاں موجود تھا۔ صحیح۔ کسی نے وہ اسکرپٹ جان بوجھ کر لکھا تھا۔ اور یہیں سے ہم 3A اصول کے تیسرے اور سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، ایم آئی رائٹ، یعنی درست ہدف کا انتخاب۔ اگر آپ کا راز غلط لوگوں تک پہنچے تو وہ جلدی دم توڑ جاتا ہے، لیکن اگر وہ بالکل درست لوگوں کے لیے بنایا جائے تو وہ تاریخ رقم کر دیتا ہے۔ اور ہدف کے انتخاب کی اس سے شاندار اور مشہور مثال کوئی نہیں ہو سکتی جسے ہم سکاڈا 3301 کے نام سے جانتے ہیں۔ ہاں، سکاڈا، یہ تو ایک لیجنڈ بن چکا ہے۔ بالکل۔ 2012 میں فارچون پر ایک بظاہر سادہ سی تصویر پوسٹ کی گئی جس میں لکھا تھا، ہم انتہائی ذہین افراد کی تلاش میں ہیں، ہم نے ایک ٹیسٹ تیار کیا ہے، اس تصویر کے اندر ایک پیغام چھپا ہے، اسے ڈھونڈیں۔ اور اس تصویر کے پیچھے جو ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی اسے اسٹیگنوگرافی کہتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ڈیجیٹل دنیا کی پوشیدہ سیاہی ہے۔ ایک عام سی تصویر کے پکسلز کو اگر خاص سافٹ ویئر سے دیکھا جائے تو ان میں ٹیکسٹ چھپا ہوتا ہے۔ سکاڈا نے اپنا ہدف بہت واضح کر دیا تھا۔ انہیں عام لوگ نہیں چاہیے تھے جو صرف کہانیاں پڑھتے ہوں، انہیں وہ لوگ چاہیے تھے جو کرپٹوگرافی، ڈیٹا سیکیورٹی اور اسٹیگنوگرافی میں ماہر ہوں۔ اور انہوں نے شرکا کو پرائم نمبرز کی ریاضیاتی پہیلیوں میں الجھایا، قدیم مایا تہذیب کی تحریروں کو ڈیکوڈ کرنے کا ٹاسک دیا، اور لائنکس کی بوٹیبل سیریز کے اندر چھپے پیغامات تلاش کرنے پر مجبور کیا۔ بالکل۔ سکاڈا نے دراصل ایک فلٹر کا کام کیا۔ جو لوگ ان تکنیکی چیزوں کو نہیں سمجھتے تھے وہ ان کی آڈینس تھے ہی نہیں۔ انہوں نے خود بخود عام لوگوں کو باہر کر دیا اور صرف ذہین ترین ہدف کو اپنی طرف کھینچا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ یہ راز صرف کمپیوٹر سکرینز تک محدود نہیں رہا، اس نے ڈیجیٹل دنیا کی سرحدیں توڑ دیں۔ وہ کیسے؟ شرکا کو GPS کوآرڈینیٹس دیے گئے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں، روس سے لے کر امریکہ اور جاپان سے لے کر آسٹریلیا تک، سڑکوں پر، ٹیلی فون کے کھمبوں اور دیواروں پر راتوں رات پوسٹرز لگ گئے جن پر سکاڈا کے نشان اور QR کوڈز تھے۔ ارے واہ! یہ فزیکل پوسٹرز ثابت کرتے تھے کہ اس کے پیچھے کوئی ایک شخص نہیں بلکہ ایک عالمی نیٹ ورک موجود ہے۔ 2013 میں مارکس وارنر نامی ایک شخص نے اس پزل کو حل کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ کامیاب ہونے والوں کو ڈارک نیٹ کے ایک خفیہ فورم پر بلایا گیا جہاں ان سے آزادی رائے، ڈیٹا پرائیویسی اور سینسرشپ کے خلاف نظریات پر سوالات کیے گئے۔ اور انہیں کچھ پروجیکٹس بنانے کا کام بھی دیا گیا۔ جی، لیکن آج تک کسی کو حتمی طور پر نہیں معلوم کہ سکاڈا کے پیچھے کون تھا۔ کیا وہ CIA تھی، MI6 تھی، یا پھر کوئی سائبر کرائم کے فوجیوں کا گروہ جو بھرتیاں کر رہا تھا؟ انہوں نے اپنی ایک کتاب لیبر پرائمس بھی جاری کی جسے آج تک مکمل طور پر ڈی کوڈ نہیں کیا جا سکا۔ سکوڈا کا یہ MI رائٹ والا طریقہ اس قدر کامیاب تھا کہ بعد میں امریکی بحریہ نے بھی اپنے سائبر ڈویژن میں بھرتیاں کرنے کے لیے بالکل ایسا ہی ایک پزل لانچ کیا جس کا نام پروجیکٹ آرکیٹیوتھس تھا۔ اچھا، مطلب امریکی بحریہ نے بھی؟ جی بالکل، انہوں نے سکوڈا کی مکمل نقل کی کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ دنیا کے ذہین ترین دماغوں کو متوجہ کرنے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ جب یہ 3A اصول کامیابی سے لاگو ہو جاتے ہیں تو ایک اور دلچسپ رجحان جنم لیتا ہے، وہ یہ کہ پوری انٹرنیٹ کمیونٹی مل کر ایک تفتیش کار بن جاتی ہے۔ اور جب لاکھوں لوگ مل کر کسی راز کے کھوج میں لگ جائیں تو اس کی طاقت کا اندازہ اس مشہور واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جسے دی موسٹ مسٹیریس سانگ آن دی انٹرنیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا راز تھا جس میں کوئی ڈراونا پن نہیں تھا، لیکن اس نے دہائیوں کا سفر طے کیا۔ بالکل،
کہانی 1984 کے جرمنی سے شروع ہوتی ہے، جب ایک نوجوان ڈیریس ایس نے ایک ریڈیو پروگرام سے ایک گانا اپنی کیسٹ پر ریکارڈ کیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس نے گانے کو صاف ریکارڈ کرنے کے چکر میں ریڈیو کے ڈی جے کی آواز کو کاٹ دیا تھا۔ اوہ، تو بینڈ کا نام مس ہو گیا؟ ہاں، جس کی وجہ سے بینڈ کا نام اور گانے کا اصل عنوان ہمیشہ کے لیے کھو گیا۔ گانے کے بول کچھ یوں تھے جیسے لائک دا ونڈ یا سب ویز آف یور مائنڈ۔ 2007 میں ڈیریس کی بہن نے اس گانے کا ایک ٹکڑا انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیا تاکہ کوئی اسے پہچان سکے، لیکن حیرت انگیز طور پر پوری دنیا میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ پھر 2019 میں یہ گانا ریڈٹ اور یوٹیوب پر وائرل ہو گیا اور پوری دنیا کے لوگ اسے ڈھونڈنے لگے۔ جی، لوگوں نے آڈیو کا فورینزک تجزیہ کیا، گانے کے تلفظ سے اندازہ لگایا گیا کہ گلوکار کا تعلق کس یورپی ملک سے ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر بجنے والے سنتھسائزر کے مخصوص ماڈل کی آواز سے اس کے بننے کے سال کا تعین کیا گیا۔ 17 سال تک انٹرنیٹ کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا میوزیکل راز رہا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب نومبر 2024 میں ریڈٹ کے ایک صارف جس کا یوزر نیم تھا MARIJN1412 اس نے بالآخر اس معمے کو حل کر لیا۔ اچھا، اس نے کیسے ڈھونڈا؟ اس نے جرمنی کے ایک پرانے اخباری آرٹیکل کے آرکائیو کو کھنگالا۔ اس آرٹیکل میں ایک تقریب ہورفیسٹ کا ذکر تھا، جہاں اسی کی دہائی میں غیر معروف بینڈز پرفارم کرتے تھے۔ وہاں سے اس نے جرمن بینڈ فیکس کا سراغ لگایا۔ زبردست! جب اس نے بینڈ کے رکن مائیکل ہیڈرچ سے رابطہ کیا تو اس نے حیرت سے تصدیق کی کہ ہاں، یہ گانا انہی کا ہے جس کا اصل نام سب ویز آف یور مائنڈ تھا۔ اس واقعے کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہاں کہانی سنانے والا کوئی ایک شخص نہیں تھا، پوری انٹرنیٹ کمیونٹی مل کر ایک کہانی بن رہی تھی۔ انہوں نے خود ہی اس کی تلاش شروع کی اور خود ہی اس کا کلائمیکس بھی تلاش کر لیا۔ بالکل۔ تو یہ 3A اصول، اصلیت جو ہمیں جوڑے رکھتی ہے، نیا موڑ جو ہمیں چونکا دیتا ہے، اور درست ہدف جو ہمیں اس عمل کا حصہ بناتا ہے، ان تینوں چیزوں نے مل کر ان رازوں کو امر بنا دیا ہے۔ یہ سچ ہے، لیکن اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہمیں ایک اور تلخ حقیقت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو کہانی کے کسی اصول پر پورے نہیں اترتے۔ ان میں کوئی بناوٹ یا سسپنس نہیں ہوتا، وہ بس خوفناک حد تک حقیقی ہوتے ہیں۔ بالکل، جیسے جیک فاس کی کہانی۔ جی۔ 32 سالہ جیک فاس اچانک انتقال کر گیا، لیکن اس کے مرنے کے 6 ماہ بعد اس کے دوستوں اور رشتہ داروں کو اس کے ای میل اکاؤنٹ سے ای میلز آنا شروع ہو گئیں۔ ان ای میلز میں ایسی نجی تفصیلات لکھی تھیں جو صرف جیک کو پتہ تھیں۔ یہ تو بہت پریشان کن ہے۔ اب تکنیکی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیڈ مین سوئچ ہو سکتا ہے، یعنی ایک ایسا ڈیجیٹل سسٹم کہ اگر ایک مقررہ وقت تک انسان اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان نہ کرے تو سسٹم خود کار طریقے سے پہلے سے لکھے گئے پیغامات بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن تفتیش کاروں کو جیک کے اکاؤنٹ میں ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ملا۔ اور دوسری طرف ہم جنوبی کوریا کی چپ چین کی مثال لے سکتے ہیں۔ پچھلی 1 دہائی سے زائد عرصے سے یہ خاتون اپنے چھوٹے سے کمرے سے 24 گھنٹے لائیو سٹریم کر رہی ہے۔ ہاں، میں نے سنا ہے اس کے بارے میں۔ وہ عجیب زاویوں پر سوتی ہے نا؟ جی، اور دعویٰ کرتی ہے کہ ایک پی نامی بدعنوان پولیس افسر کے ذریعے اس کے دماغ میں مائکرو چپ لگائی گئی ہے جو اسے کنٹرول کر رہی ہے۔ لوگ سالوں سے اسے دیکھ رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں کہ کیا یہ کوئی شدید ذہنی بیماری ہے یا واقعی وہ کسی ظلم کا شکار ہے۔ ان رازوں میں کوئی تفریح نہیں ہے، کوئی نیا موڑ نہیں ہے۔ یہ محض ایک کڑوی حقیقت ہے جو اسکرین پر سب کے سامنے موجود ہے، پھر بھی کوئی اس معمے کو سلجھا نہیں سکا۔ بالکل، اور دیکھیں، آج تک ہم نے جتنی بھی کہانیاں یا پزلز دیکھی ہیں، ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی انسان رہا ہے۔ انسان جو کہانی سنانے کے فن کو جانتا ہے، جو انسانی نفسیات اور 3A اصولوں کو سمجھتا ہے، جس سے ایک بہت گہرا اور پریشان کن سوال جنم لیتا ہے۔ اگر آج انسانی کہانیاں ہمیں اس قدر مسحور کر سکتی ہیں تو ذرا سوچئے وہ دن دور نہیں جب مصنوعی ذہانت یعنی AI
مکمل طور پر انسانی نفسیات کو پڑھنا سیکھ لے گی۔ کیا ہوگا جب الگوریدم خودکار طریقے سے سیکائیڈا یا انفیوریبل سیمی سرکل جیسے پراسرار راز تخلیق کرنا شروع کر دے گا؟ اوہ، مطلب ایک ایسا اے آئی جسے معلوم ہوگا کہ انسان کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے، کس چیز سے تجسس پیدا ہوتا ہے اور کس طرح سسپینس کو برقرار رکھنا ہے۔ جی بالکل۔ جب الگورتھمز خود پراسرار کہانیاں بننے لگیں گی اور انٹرنیٹ کی گہرائیوں سے ایسے راز ابھریں گے جنہیں کسی انسان نے نہیں بلکہ ایک مشین نے ہمارے ذہنوں کو الجھانے کے لیے بنایا ہوگا، تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ پردے کے پیچھے کوئی انسان ہے یا محض ایک کوڈ؟ یہی تو سوچنے کی بات ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا خیال ہے جو انٹرنیٹ کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ اسی سوال کے ساتھ ہم آج کی اس بیٹھک کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ دیکھنے یا سننے والوں کے لیے بس اتنا ہی کہوں گی کہ اگلی بار جب آپ اسکرین پر کوئی پراسرار واقعہ دیکھیں تو ضرور سوچئے گا کہ یہ کہانی آخر سنا کون رہا ہے۔ Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.